प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए और पास्टर दानिश पीटर के लिए, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस चैनल के थ्रू आपके साथ हम कलाम हो सकूँ और खुदावंद के उन 7 सलीबी कलमात में से तीसरे कलमे पर मैं आपके साथ शेयरिंग कर सकूँ। हम जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए दुनियावी तौर पर हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं और उन अल्फाज को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। और ख़ास तौर पर जब कोई इंसान इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है तो वो अल्फाज बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और उनको वसीयत भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए तमाम अल्फाज, चाहे वो सलीब पर हैं, चाहे वो तबलीग के वक्त, प्रीचिंग के वक्त हैं, वो बड़ी अहमियत रखते हैं। ये 7 सलीबी कलमात हमारे लिए इस कदर अहम हैं, इसीलिए हम हर साल गुड फ्राइडे के मौका पर या उससे भी पहले हम लोग इन पर गौर व खौस करना शुरू कर देते हैं और उन्हें याद करते हैं ताकि हम उनसे बरकत पा सकें खुदा के मुख्तलिफ़ खादमों के वसीला से। आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावन की कि खुदावन ने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं आपके साथ कलाम की ये खिदमत कर सकूँ। मेरे पास जो कलमा है आज वो है तीसरा कलमा, जिसे मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है। मोहब्बत का कलमा, मोहब्बत पे बोलना, इस टॉपिक पे बोलना और दूसरों को सिखाना बेहद आसान है, लेकिन मोहब्बत करके दिखाना बहुत मुश्किल है, जो कि मेरे यीशु ने करके दिखाई है। आए मेरे साथ हवाला निकालिएगा, हम हवाला देखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत में यूँ लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। ये तीसरा कलमा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किया और अपने उस अज़ीज़ शागिर्द को, जिसका नाम यूहन्ना है, उसके सपुर्द अपनी माँ को किया। ये तीसरा कलमा मोहब्बत की एक अजीमुल शान मिसाल है। इसमें हम मोहब्बत के 3 रूप देखेंगे। पहला हम देखेंगे जब जो खुदा ने, बाप ने दुनिया से मोहब्बत की, उसका हमें इसमें इजहार नज़र आता है। कलाम मुक़द्दस यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमें बाप की मोहब्बत नज़र आती है इसमें कि बाप ने अपना बेटा इस जहान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बख्श दिया ताकि उसकी कुर्बानी के वसीला से, उसके मार खाने के वसीला से, उसके फिदिया देने के वसीला से हम क्या करें, रिहाई पाएँ। और उसने वो बेटा हमें दे दिया। ये बाप की मोहब्बत है। और फिर हमें इसमें यीशु मसीह की मोहब्बत नज़र आती है। यीशु मसीह ने कमाल ताबेदारी से बाप की फर्मा बरदारी की है। बाप ने जो कह दिया, बाप ने जो हुक्म दे दिया, बाप ने जो प्लान बना दिया, यीशु मसीह ने उस प्लान को पूरा करके दिखाया। यीशु मसीह ने नहायत ताबेदारी दिखाई है अपने बाप की और कुछ नहीं कहा, अपने आप को पेश कर दिया। कलाम में लिखा है कि वो ज़िबा शुदा, अज़ल से ज़िबा शुदा बर्रा है और उसने अपने आप को ताबे कर दिया। वो ऐसे था जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने होती है, बिल्कुल खामोश रहा। ये मसीह की मोहब्बत है, हालेलुया। और इसमें फिर हमें मरियम के साथ मसीह की मोहब्बत नज़र आती है, यूहन्ना शागिर्द के साथ मसीह की मोहब्बत नज़र आती है। इसीलिए इसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। और जब हम और गहराई में देखते हैं तो मैं कहती हूँ कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि यीशु मसीह ने उस दुख के हाल में भी, उस कैफियत में भी, जबकि जान कनी की हालत है, खून बहाया जा रहा है, यीशु का कांटों का ताज है सर पर और इतनी अजियत दी जा रही है और सिरका पिलाया जा रहा है। ये सब कुछ वहाँ पर आपको सलीबी मंजर याद है जिसे हम हर साल याद करते हैं और मसीह के दुख को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसे महसूस करते हैं। यीशु मसीह किस कदर दुख में थे, किस कदर तकलीफ़ में थे जिस्मानी तौर पर, लेकिन उस हालत में भी यीशु ने अपने इंसानी रिश्तों को अहमियत दी, अपने इंसानी रिश्तों को अजीज़ जाना, अपनी माँ की जिम्मेदारी को उन्होंने अजीज़ जाना। क्योंकि यहूदी कल्चर के मुताबिक
بڑا بیٹا جو ہے وہ ماں کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، وہ ماں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اسی لیے یسوع نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ وہ اپنی ماں کی ذمہ داری کو پورا کرے اور اسے ایسے ہاتھوں میں دے جو محفوظ ہاتھ ہیں، کیونکہ اس وقت اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یوحنا ہی کو یسوع نے اپنی ماں کیوں سونپی یا اور کوئی نہیں تھا؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ واقعی اس وقت صلیب کے پاس یسوع کی ماں مریم مگدلینی اور مریم کی بہن سلومی اور اس کے ساتھ یوحنا، یہی شاگرد ایک باقی وہاں پر تھا۔ باقی سارے شاگرد آپ جانتے ہیں کہ یسوع کو باغ گتسمنی سے لے کر چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے تھے اور وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، یسوع کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہ شاگرد، یہ اس کی محبت ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر ہمیں اس شاگرد کی محبت بھی نظر آتی ہے کہ اس شاگرد نے بھی محبت دکھائی ہے۔ باقی سارے شاگرد یسوع کو دکھ میں، تکلیف میں، آزمائش میں دیکھ کر چھوڑ کر چلے گئے ہیں تاکہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، لیکن یہ شاگرد وفادار رہا اور اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ اسی لیے یسوع نے بھی اپنی ماں کی ذمہ داری اس شاگرد کو دی ہے۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ یسوع نے صلیب پر اپنی ماں کو اے عورت کیوں کہا؟ شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہو اور ہم سے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک یونانی لفظ گنائے اس وقت اس کلچر میں استعمال کیا جاتا تھا، جس کا ترجمہ جب ہمارے پاس ہوتے ہوتے آیا تو اس کا ترجمہ اے عورت ہے، لیکن اس وقت بہت ہی احترام سے، بہت ہی عزت سے جب یہ لفظ کسی کے لیے بولا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس خاتون کو بہت عزت دی جا رہی ہے، دل کی گہرائیوں سے عزت دی جا رہی ہے۔ گنائے کا لفظ استعمال ہوتا تھا، یہ یونانی لفظ ہے اور جس کا ترجمہ اے عورت ہے۔ شاید ہمارے کلچر میں یہ اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ اپنی ماں کو اے عورت کہا جائے، لیکن یہ اس وقت کے لحاظ سے یہ بہت ہی محترم لفظ تھا، بہت ہی باعزت لفظ تھا جو یسوع نے اپنی ماں کے لیے ادا کیا۔ اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یسوع نے ایسا کیوں کہا۔ یسوع نے اپنی ماں کو بڑی عزت دی اور موسیٰ کی شریعت میں جو 10 احکام ملے اس میں 5واں حکم جو ملا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، یسوع نے اس حکم کو بھی اس کلمے میں پورا کیا اور اس نے اپنی ماں کو عزت دی۔ ہاللویا۔ اور میرا یسوع ساری ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا صلیب پر، اور اپنی صلیبی موت پر اور اپنی زمینی زندگی میں یسوع نے ان سارے مکاشفات کو، ان بھیدوں کو پورا کر کے دکھایا جو اس کے بارے میں کہے گئے تھے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب ہم کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں تو ہم انگلش میں لفظ میڈم یا میم بولتے ہیں، سیم یہ ویسے ہی لفظ تھا گنائے، اس کا مطلب اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور یوحنا سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تو کیا کیا یوحنا نے؟ یوحنا نے کوئی ہلا حجت نہیں کیا، یوحنا نے کوئی بات نہیں کی، یوحنا نے اس ذمہ داری کو کیا کیا؟ لے لیا۔ ہاللویا۔ اس نے اپنی محبت کا ایک اور ثبوت دیا، اس نے مریم کو ایز اے مدر، ایز اے ماں اپنے ساتھ اس نے اسی وقت قبول کیا، اور لکھا ہے کہ پھر وہ کیا کہتا ہے، اس وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یعنی اس منظر کے بعد، صلیبی موت کے بعد، یسوع مسیح کے صلیب پر قربان ہونے کے بعد سے یسوع کی ماں مریم کو اس شاگرد نے اپنے پاس رکھا۔ ہاللویا۔ اگر ہم مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کریں تو مقدسہ مریم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ لوکا 2 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اس قدر دکھ میں ہے، اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور ماں کے اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی، ماں کیا سوچ رہی ہے، اور یہ پیشن گوئی جو اس کے لیے کی گئی تھی کہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، یہ اس وقت اس مقام پر پوری ہو رہی ہے۔ مریم کو بھی دلی طور پر دکھ مل رہا ہے، ایک بیٹا، اس کا اپنا بیٹا، اس کا لخت جگر صلیب پر دکھ سہ رہا ہے، کوڑے برسائے گئے ہیں اس پر، پسلی سے چھیدا گیا ہے، کیل اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھوکے گئے ہیں، اور کانٹوں کا تاج اس کو پہنایا گیا ہے، اور اس کو لان تان کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ مریم برداشت کر رہی ہے، اور اسی لیے مریم کے لیے کہا گیا ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے، کیونکہ اس کے دکھوں کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر مریم کو دی گئی تھی۔
حالانکہ اس نے قبول کیا، اس نے کہا کہ میں خداوند تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا، اسے یوسف کی ناراضگی کا بھی تھوڑا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب فرشتہ نے یوسف کو پیغام دیا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، تب وہ اپنی بیوی کو یعنی مریم کو اپنے پاس لے کر آیا اور پھر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر کلوری تک یعنی صلیبی موت تک مریم نے بہت دکھ سہا ہوگا، اور اسی لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ بلکہ خود تیری جان بھی کیا ہوگی، تلوار سے چھد جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس نے 2 سال تک کے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا، تب بھی مریم دکھ میں سے گزری ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر ہمیں مریم کا کردار ملتا ہے، ہمیں یوحنا کا کردار ملتا ہے، اور ہمیں یسوع مسیح کی محبت صلیب پر دکھائی دیتی ہے۔ ہاللیلویہ! یہ کلمہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، یہ کلمہ ہمیں محبت کی ایسی تعلیم دیتا ہے جو آج تک ہم نے نہ کبھی کہیں دیکھی نہ سنی ہے۔ ہمیں محبت یہاں پر پوری ہوتی ہوئی تکمیل میں ہمیں نظر آتی ہے، محبت کی تکمیل ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ ہاللیلویہ! کہ یسوع نے اپنی ماں مقدسہ مریم کو اور شاگرد کو جو ذمہ داری ایک دوسرے کی سونپی ہے، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ ہاللیلویہ! اس کلمہ کے وسیلہ سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آسمانی باپ کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں زمین پر خدا باپ نے، مسیح یسوع نے ہمیں رشتے دیے ہیں، ہمارے جو رشتے ہیں زمینی رشتے، ہمیں ان کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی محبت کو جو ہمارے دلوں میں خداوند، اور جو مسیح کے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یقیناً اپنے تمام رشتوں میں وفادار ہوتے ہیں، جس طرح یسوع وفادار ہے اور وہ ہمارے اندر بستا ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو یسوع کی محبت ہمارے اندر ہوتی ہے، تو ہم اپنے تمام زمینی رشتوں سے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو گئے، ہمارا جو شادی شدہ زندگیاں ہیں، اپنے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ سو ہمیں اس کلمہ کے وسیلہ سے، جو کہ محبت کا کلمہ ہے، ہمیں درس یہ ملتا ہے، ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں خدا باپ کے ساتھ وفادار رہنا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور اپنے تمام ان زمینی رشتوں کے ساتھ وفادار رہنا ہے، تاکہ ہماری محبت دوسروں کے لیے، سارے دوسرے لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ بنے، خوبصورت مثال قائم ہو، ایسے گھرانے ہوں جو محبت ہاللیلویہ کی مثال قائم کرنے والے ہوں، ایسا مثالی گھرانہ بنے۔ اور وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یا ان کی محبت کو سراہتے نہیں ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مدرز ڈے پہ اپنی مدرز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، فادرز ڈے مناتے ہیں، لیکن بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو ہو سکتا ہے مدرز ڈے، فادرز ڈے پہ تو اہمیت دیتے ہوں، لیکن اس کے بعد وہ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ سو کلام مقدس ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے، یسوع مسیح کا یہ فرمان، یہ کلمہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جس طرح یسوع نے 5ویں حکم کی تکمیل کی ہے، تعمیل کی ہے، اسے پورا کیا ہے، ماں باپ کی عزت کی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں، اس بات پر غور کرنا ہے آپ نے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ ان 10 احکام میں سے 5ویں حکم کی بھی تکمیل ہو جائے گی، وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور یسوع مسیح نے جو صلیب پر کلمہ ارشاد فرمایا ہے کہ محبت کا درس دیا ہے، اس کی بھی ہمیں، اس میں سے بھی ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ ہم محبت کر کے اپنے والدین کو عزت دے رہے ہیں۔ سو والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ اشعار کی صورت میں ہے، جو آپ خاص طور پر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، تاکہ آپ ان کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں، اور خداوند یسوع مسیح کی محبت کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ ایک والدین، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے سامنے ایک خواہش رکھتے ہیں، جن کو شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جس دن تم ہمیں بوڑھا، کمزور اور بیزار دیکھو تو تم صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہمارے تھکے ہوئے پاؤں ساتھ چھوڑ دیں اور ہم لاٹھی لیے بغیر چل نہ سکیں،
یہ ماں باپ، یہ والدین کہہ رہے ہیں ان بیٹے اور بیٹیوں سے جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور اس چینل کے تھرو میں آپ تک یہ بات ان بیٹے اور بیٹیوں کو پہنچانا چاہ رہی ہوں جو آج تک اگر اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں، لیکن آج سے وہ کرنا شروع کر دیں۔ میں دوبارہ سے یہ پھر سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ جس دن تم ہمیں بوڑھا، کمزور اور بیزار دیکھو تو تم صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہمارے تھکے ہوئے پاؤں ساتھ چھوڑ دیں اور ہم لاٹھی لیے بغیر چل نہ سکیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے تھام لینا، جس طرح ہم بچپن میں تمہیں ہر قدم پر تھام لیتے تھے۔ یہ وہ والدین اپنے ماں باپ، اپنے بچوں سے خواہش کر رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، یا جو کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے بڑھاپے سے خوفزدہ ہو کر اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہمارا خیال رکھنا ہے اور اس حکم کو پورا کرنا ہے کہ تم اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا، عزت کرنا۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں مسیح کی صلیبی موت کے لیے اور ان 7 صلیبی کلمات کے لیے، جن میں سے ہر ایک میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ، ہر کلمے میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہماری عملی زندگی کے لیے ایک مثال ہے، تاکہ ہم جب مسیح کے ان الفاظ پر غور کریں تو ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ آج پھر ہم جب ایسٹر، گڈ فرائیڈے منانے کو ہیں، اسی لیے ان کلموں کو یاد کر رہے ہیں ہم، تاکہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی کمی کمزوری پائی جاتی ہے، اگر کہیں پر ایسی بات پائی جاتی ہے جو یسوع مسیح کو یا ہمارے خداوند کو پسند نہیں ہے، تو آج اس چینل کے تھرو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں پر غور کیجئے، میں اپنی زندگی پر غور کروں، تاکہ وہ کمی کمزوری میری زندگی سے دور ہو جائے اور میں مسیح کی محبت میں پیوست ہو جاؤں۔ آئیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی، اور اس چینل کے لیے بھی میں دعا کرنا چاہوں گی کہ خداوند گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کو برکت دے، اور آپ جو سن رہے ہیں سب اس کلام کو، خداوند آپ سب کو بھی برکت دے۔ میرے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں، اور ایک بار پھر اس کلمے کی یاد دہانی کریں گے کہ مسیح نے یہ کلمہ جو صلیب پر فرمایا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اس کلمے کو یاد کریں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ آئیں میرے ساتھ آنکھیں بند کریں، ہم دعا کریں گے۔ ہاللویا رب را سانتا خریشا بخرا زبویا ستوترم ہاللویا۔ اے خداوند زندہ آسمانی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، تیری تمجید کرتی ہوں، اور تجھے مبارک کہتی ہوں خداوند ہے آج کے پیارے وقت کے لیے خداوند ہے۔ اور خداوند میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے اے خداوند میں برکت کی دعا کرتی ہوں خداوند ہے، یہ چینل اور ترقی کرے اور بڑھے خداوند، اور لوگوں تک پہنچے، اس کے تھرو کلام خداوند دنیا کی انتہا تک پہنچے خداوند ہے۔ اے خداوند اپنے ان لوگوں کو کثرت کی برکت عطا کر خداوند ہے، اور جتنے بھی بہن بھائی عزیز اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور یہ کلام سن رہے ہیں، میں ان سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ میں نوجوانوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ نوجوان آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور ان کی زندگیاں بدلیں، اور وہ جانیں کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسی کمزوری، کوئی ایسی خطا پائی جاتی ہے تو یسوع کے نام سے دور ہو، اور وہ ہاللویا یسوع مسیح کی طرف راغب ہو جائیں، اس کی صلیبی موت کو دیکھیں، غور کریں اور اپنے آپ کو مسیح کے سپرد کر دیں، کیونکہ مسیح کی صلیبی موت کا مقصد ہی یہ ہے ہاللویا کہ ہم اس کی طرف رجوع لے کر آئیں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے جان دی، ہم سب کے لیے جان دی، تاکہ ہم توبہ کریں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یہ کلام سب تک پہنچے تاکہ سب زندگیاں برکت پانے والی ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔